औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये देखते हैं कि अल्लाह से डरा जाए या डर के अल्लाह की इबादत की जाए या नेक काम किए जाए, नेक अमल किए जाए, या अल्लाह से मोहब्बत करके अल्लाह की इबादत की जाए और नेक काम किए जाए, अल्लाह की मोहब्बत में नेक काम किए जाए और जो जो अल्लाह ने फरमाया है उसके मुताबिक करें। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर जो कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह से डरने की तलकीन की गई है कई जगहों पे, लेकिन वो जिस ज़िम्न में है वो मैं समझता हूं वो लोग जो सरकश है उनके लिए, यानी जो अल्लाह को नहीं मानना चाहते, अल्लाह को नहीं मानते, यानी हकीकत के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि खालिक हकीकी है जिसने ये पूरी कायनात बनाई और हमें बनाया और जन्नत और दोज़ख जो है वो बनाई, और दोज़ख का भी जिक्र उसमें मिलता है कुरान पाक में जा बजा, तो ये हकीकत है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो सरकश लोगों के लिए है। जो मुसलमान है वो तो पहले ही अल्लाह के सामने सरेंडर किए हुए ना, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, पिछले जो अंबिया कराम गए उनको मानते हैं, अल्लाह की किताबों में ईमान है, कुरान पाक पे ईमान है, नबी पाक पे ईमान है कि वो आखिरी नबी है। तो ये सारी चीजें करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और उसमें कुछ सुस्ती कर जाते हैं लोग, रोजे भी रखते हैं उसमें कुछ सुस्ती कर जाते हैं। तो एक होता है कि सरकशी करना, बगावत करना, अकड़ जाना कि मैं नहीं मानता, एक तो ये चीज है। एक ये है कि मानते तो हैं और सरेंडर भी करते हैं, गाए बगाए नमाज भी पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन किसी वक्त सुस्ती कर जाते हैं, प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो जाती है, दुनियावी कामों में लग जाते हैं, टाइम नहीं निकालते जी, और कहते हैं जी टाइम नहीं निकलता, बड़े मसरूफ है। तो ये एक और अलामत है, लेकिन है वो मुसलमान, लेकिन नेगलिजेंस या कुताही हो रही है उनसे। तो ये दो सिचुएशन है। सो अल्लाह से डरना, बल्कि हदीस नबी भी है कि खुशखबरी सुनाओ, मुतनफर ना करो, ये उसका मफहूम है हदीस नबी का, उर्दू में मैंने बताया। तो मकसद ये कहने का है कि जो डर और खौफ जो है उसके साथ जो काम किया जाता है उसमें काम के अंदर क्वालिटी नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पे आप दुनियावी तौर पे देख लेना कि पिछले किसी जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूलों में टीचर तशद्दुद करते थे, हल्का फुल्का ना, स्टिक्स के साथ, कई बार बल्कि ज्यादा भी कर देते थे समटाइम्स। और बात कर कई पेरेंट्स भी ऐसे होते थे जाके कहते थे हमें हड्डियां चाहिए, गोश्त आपका, लेकिन इसको आप पढ़ा दे बस। तो इस तरह की चीजें होती थी उस जमाने में। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो जिनके ऊपर ज्यादा सख्ती होती थी माँ बाप की तरफ से, जिनके ऊपर ज्यादा सख्ती होती थी टीचर्स की तरफ से, हमने अक्सर उनको फिर स्कूल से भागते हुए देखा। मेरी अपनी क्लास में जब मैं मैट्रिक में था तो उसमें कई चंद स्टूडेंट भाग गए थे, क्योंकि हमारे जो टीचर थे, जो जिसको क्लास टीचर कहते हैं या क्लास इंचार्ज कहते हैं, वो इंग्लिश के टीचर थे। तो वो तशद्दुद काफी करते थे, यानी छोटी बात पे वो काफी सख्त थे आप कह लें, लेकिन पढ़ाने में बड़े कॉम्पिटेंट थे भाई, इसमें कोई शक नहीं। तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि उनका पीरियड्स, उनके जो पहले 2 पीरियड होते थे इंग्लिश के, उनको निकाल के फिर आया करते थे। तो ज़ाहिर बात है जो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो फिर आशा से कई जो है वो आते ही नहीं थे, कैजुअली आते थे, या फिर आगे एग्जाम में भी कई वो लोग फेल हो गया। लेकिन जो लोग वहां पे मुस्तकिल मिजाजी के साथ थोड़ी बहुत ये सख्ती बर्दाश्त करते रहे हमारे जैसे, तो हम आगे निकल गया बारह। तो डर खौफ आप घर में देखें, बच्चे को आप डराएंगे तो आप, लेटेस्ट जो साइंस है, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं डराएं नहीं उसको, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। तो ये एक मतलब जदीद जो हमारी तालीम है उसके अंदर ये चीज जो है आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब जो शख्स जो है वो डर के अल्लाह के सामने झुकता है, डर के अल्लाह के सामने इबादत करता है कि जी मैं दोज़ख में न चला जाऊं, तो वो जो इबादत कर रहा है वो मजबूरी की इबादत ही होगी ना। आपका क्या ख्याल है? वैसे मेरा ख्याल तो ये मजबूरी की, यानी जो काम में डरा के हम करते हैं किसी से, हम किसी ऑफिस में हमारा एक सबॉर्डिनेट है, आप उसको जब हम डरा के कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे या तुम्हें शो का नोटिस दे देंगे, ठीक है ना, तुम्हारे ख्याल आप काम नहीं करेंगे, तो उससे जब काम करवाते हैं तो काम तो कर देता है, लेकिन उसके अंदर उसका दिल शामिल नहीं होता, उसका
دماغ شامل ہوتا ہے اور وہ مجبوراً کر دیتا ہے. اس میں اندر آپ اگر دیکھیں تو کوالٹی نہیں ہوتی اور کئی غلطیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. اس لیے جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں, جو اچھے مینیجر ہوتے ہیں, وہ موٹیویشن کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو کام آپ کر سکتے ہیں, آپ کے اندر بڑا کانفیڈنس ہے. ان کا کانفیڈنس جو ہے, اور آپ کہہ لیں کہ وہ ان کو امپروو کرتے ہیں اور ان کا کانفیڈنس دیتے بھی ہیں. اگر وہ غلطی کر کے آ بھی جائے تو اچھی طرح, مطلب وہ کام اس نے کیا, دل لگا کے کیا, اس میں کوئی غلطی کر آیا تو وہ اس کو ڈانٹتے پھر نہیں, اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اس کو کہتے بھی یہ آپ نے بڑا اچھا بنایا لیکن اس کے اندر ایک تھوڑا سا اگر یہ رہ گیا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے. تو اس طریقے سے وہ کیا موٹیویٹڈ ہو کے آگے کمرے سے نکلے گا. تو یہ ٹیکنیک میں نے تو جہاں بھی مجھے موقع ملا لیڈرشپ رول پہ, تو میں نے کوشش یہ کی اپنی ٹیمز کے اندر کہ تاکہ ان کو تیار کیا جائے اور ان کے اندر اعتماد پیدا کیا جائے. اب جو کام میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو دبا کے اس سے کام کروائیں گے, کسی کو پریشر میں لا کے کروائیں گے, کسی کو ڈرا کے کریں گے, تو ایسی صورت میں وہ ولنگ کام نہیں کرتا, کوالٹی نہیں آتی, کوالٹی میں نہیں کر لے پوری, جو اس کا کام کرنے کی جو مقدار ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو میٹ کر لیں یا شاید زیادہ ہی کر جائے, لیکن کوالٹی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے, اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ بھی اس کو محبت کرتے ہیں, یعنی ریسیپروکل آپ کا آپس میں ایک اچھا ریلیشن شپ ہے, ایک اچھا اعتماد کا رشتہ قائم ہے, تو وہ کیا ہوگا, وہ دل سے کرے گا کام اور وہ کوشش کرے گا کہ کوئی ایسا غلطی نہ ہو جائے جس سے کہ میرے جو لیڈر ہیں ان کے اوپر کو بات آئے یا وہ برا محسوس کرے, تو اس کے اندر کوالٹی آ جائے. تو یہ تو میں نے ایک دنیاوی چیز آپ کو بتا دی, یہ فارمولا تمام انسانوں پہ اپلائی ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں اکثر چونکہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کو اس انداز سے ہمارے علماء کرام بھی, اور آج بھی بلکہ میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں پہ انہوں نے جو بیان ہو رہا تھا تو اس میں پہلا بیان یہی کہا تھا کہ اللہ سے ڈریں, یعنی وہ بندہ کامیاب ہو گئی جنت میں جا کے, تو نمبر 1 اللہ سے ڈریں. پھر 2 پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے. خیال ہے کہ اللہ سے محبت کریں. جب آپ اللہ سے محبت کریں گے, کیونکہ مسلمان تو آبادی ہیں, صرف یہ ہے کہ سستی ہو رہی ہے, آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے, آپ پرائرٹائز کرتے ہوئے آپ کی جو پرائرٹیز ہے وہ صحیح نہیں ہے, یعنی آپ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں, عبادات ہیں, جو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے, اس کو آپ ایک دینی فریضہ سمجھ کے پرائرٹی اس کو نہیں دے رہے. آپ دنیاوی کاموں میں لگ گئے, اور دنیاوی کام جب ہم لگ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. اس میں پھر ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں, ہم روزے رکھنے میں سستی کر جاتے ہیں, اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے اس کے اندر. اب پرائرٹی کیسے بننی ہے, یہ کس کا کام ہے؟ یہ سب سے پہلے کام ہے ماں باپ کا, کہ بچوں کے اندر ڈر خوف کی بجائے محبت پیدا کریں اللہ کے ساتھ. ان کو کہیں کہ اللہ ہمارے خالق ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھو قرآن میں لکھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے کمیونیکیٹ کریں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم یار نماز رہ گئی تو پھر جہنم میں جائیں گے, زکات نہ دی جہنم میں جائیں گے, روزہ رہ گیا جہنم میں جائیں گے, کسی کے ساتھ بد اخلاقی ہوگی جہنم میں جائیں گے. اور جہنم کے ڈر سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب اندر سے ہم پتہ نہیں کنوینس ہے کہ نہیں ہے, موٹیویٹڈ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم اس ڈر کی وجہ سے جنت میں جانے کے چکر میں ہم, یا دوزخ سے بچنے کے چکر میں جو ڈر ہے ہمارے اندر, جہنم میں ہم جائیں کیوں؟ رب تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق, وہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہمیں انہوں نے پیدا کیا اس دنیا میں, ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں یہاں پہ انہوں رکھنا ہے. اب ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں, ساتھ ہمیں قرآن پاک دے دیا جس میں ڈائریکٹ کلام اللہ کا, اور انہوں نے گائیڈ لائنس دے دی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. پھر نبی پاک کی جو سننا ہے اور نبی پاک کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. جو باقی معاملات تھے, جو ایکسپلینیشن ہے قرآن پاک کی, انٹرپریٹیشن ہے یا پریکٹیکل جو اس کی صورت ہے, وہ نبی پاک کی زندگی ہمارے سامنے ہے, اور ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, ان کا ایک ایک کام ایک ایک بات سب لکھی ہوئی ہے, تو وہ ہمارے سامنے ہے. مزید کہیں کوئی وہ شک و شبہ ہو جائے تو ہمارے پاس جید علماء ہیں, بڑے اسکالر ہیں, ریلیجیس اسکالرز ہیں, جن کے
آپ نے دیکھا کہ بیان ہوتے ہیں اور اس کے اندر سوال جواب ہوتا ہے تاکہ وہ جو کمی ہے یا انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم آ رہا ہے تو وہ دور ہو جائے، تو وہ بھی ہمارے پاس ہے. تو پھر ڈر کے کیوں کریں، موٹیویٹ کیوں نہ ہو؟ جب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے، یہاں ہم نے چند دن، چند مہینے، چند سال رہنا ہے اور الٹیمیٹلی ہم نے اپنے اللہ کے پاس چلے جانا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کریں گے، ہمیں انعامات سے نوازیں گے، ہمیں فیض و برکات سے نوازیں گے اور ہمارا کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا وہاں پہ. اور وہاں پہ موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. نہ وہاں پہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ گرمی لگے گی، نہ سردی لگے گی. اور مختلف اللہ کے نوازشات ہوں گے، جس میں پھل فروٹ، رہنے کی جگہ، ہر چیز جو ہے وہ آئیڈیل شکل میں ہوگی. اب یہ تو انعامات ہیں. اب دوزخ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی آگ اتنے میل دور سے بھی اس کی آگ کی تپش جو ہے وہ محسوس ہوگی. تو یہ جو دوزخ کا ہے یا جو ڈر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو سرکش ہے، یعنی جو جانتے بوجھتے ہو سکتا چاہتے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی، لیکن میرا خیال میجورٹی نہیں ہوں گے، یعنی واضح میجورٹی جو ہے وہ سرکش نہیں ہے، سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تھوڑی نیگلیجنس ہو جاتی ہے. اس کو دور کرنا ہے، اس کے اوپر یہ کام کرنا ہے. علماء کرام نے کام کرنا ہے، میں پیر ہوں، میں نے کام کرنا ہے، میرے باقی جو کولیگز ہیں جو مختلف سلسلوں کے بزرگان ہیں، پیر ہیں ادھر جو اس وقت حیات ہیں، انہوں نے یہ کام کرنا ہے. جو بزرگان اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی گزار کے جا چکے ہیں، ان کی جو بایوگرافی ہے وہ موجود ہے، ان کی لائف جو ہے موجود ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس کو پڑھیں، پہلے قرآن پاک پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیے. تفسیر کو سمجھنے کے لیے احادیث پڑھنا ضروری ہے. نبی پاک کی جو پریکٹیکل لائف تھی، جس کو سننا ہم بولتے ہیں، اس کو پڑھیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ امام بھی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کی کیا رائے ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں اور آپ جو آج کل ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کو پڑھیں. تو میرا مقصد کہنے کہ ان سے گائیڈنس ضرور لیں. لیکن جو سرکش ہیں ان کے لیے ڈر ہے، ان کے لیے خوف ہے. ان کو ڈرایا گیا ہے قرآن پاک کے اندر بھی، ان کو ڈرایا گیا ہے مختلف مواقع کے اوپر بھی، اور عذاب کا بھی بتایا گیا ہے، دوزخ کا بھی بتایا گیا ہے. لیکن جو مسلمان ہیں، جو سرکش نہیں ہیں، سرنڈر کر دیا انہوں نے، ایمان قبول کر لیا انہوں نے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، باقی اس کے جو ہدایات ہے قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سستی کر جاتے ہیں. تو سستی دور کرنی ہے. اب سستی دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری سنا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی اگر آپ 5 وقت نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کرم کریں گے آپ پہ. آپ روزے رکھیں گے تو روزہ، وہ کہتے ہیں کہ اب الصوم جنہ، یہ حدیث ہے، روزہ ڈھال ہے. یعنی جیسے ڈھال ہوتی ہے تلوار کے وار سے بچاتی ہے، اس طرح روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ایک حدیث ہے اس کے اندر کہ پھر ایک اور مقام پہ یہ کہا گیا ہے کہ روزہ دار جو ہے اس کو اجر میں دوں گا. یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا جاتا ہے، یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ چیز موٹیویٹ کرے، یعنی اللہ سے محبت کیجئے اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے آپ اس کے سامنے جھکیے. جس سے بندہ محبت کرتا ہے، جس کو محبت کے قابل سمجھتا ہے، اس کے سب کچھ کر گزرتا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں، آپ کا دوست ہے بہت قریبی، آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ تیار ہیں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. آپ والنٹیرلی کر رہے ہوتے ہیں. سو جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی مانیں والنٹیرلی. کیوں؟ کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. جب اس احساس کے ساتھ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، اس کے بعد مزید بھی اگر کوئی تہجد پڑھنا چاہے پڑھے، تو وہ جب نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا.
یہ نوٹ کر لیجیے. کبھی willingly voluntarily اس احساس کے ساتھ جیسا میں نے گزارش کی ہے آپ عبادت کر کے دیکھیے, آپ کو عبادت کرتے ہوئے مزہ آئے گا اور بعد میں آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہوگی اور مزید دل کرے گا کہ مزید عبادت کر لوں, کوئی مزید ایک تسبیح پڑھ لوں, اللہ کا کوئی اسم میں پڑھ لوں, کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ لوں. تو اس طرح کی چیزیں آپ کے اندر ہوں گی. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ اللہ سے ڈر نہیں رہے, آپ محبت کر رہے ہیں, آپ موٹیویٹڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھے کہ یہ جو شخص ہے اس نے ایک تو بندگی کا حق ادا کیا, جو فرائض عبادات میں نے کہی تھی وہ اس نے کی ہیں لیکن محبت کے ساتھ کی ہے, موٹیویٹ ہو کے کی ہیں, سمجھ کے کی ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سرٹنلی ان کو وہاں بھی اپنی قربت نصیب کروائیں گے, نبی پاک کی قربت نصیب ہوگی, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا, جنت کے حقدار قرار دیا جائے گا. تو موٹیویشن سے یا محبت سے کوالٹی آتی ہے. جب عبادات میں کوالٹی آئے گی تو اس کی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی اور اس میں مزہ آنے شروع ہو جائے گا, جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے. تو یہ کر کے دیکھیے آپ. میری التجا ہے کہ ایک ہفتہ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے. آپ محبت کے ساتھ آپ سمجھیں کہ آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور چونکہ واقعی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہمارے ہر کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم محبت کے ساتھ سامنے عاجزی کے ساتھ, چونکہ عاجزی تو کرنی ہے نا, وہ خالق ہیں, ہم مخلوق ہیں, وہ اللہ ہیں, اللہ اکبر سب سے بڑے. تو ان کے سامنے عاجزی سے محبت تو ہم کرتے ہیں لیکن عاجزی سے, ٹھیک ہے نا. جیسے ماں باپ کی محبت کرتے ہیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اکڑ کے محبت نہیں کر رہے ہوتے, وہ عاجزی کے ساتھ کر رہے ہیں, بات نہیں کرتے, عاجزی سے کرتے ہیں. ایک ہفتہ کر کے دیکھیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد وہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں, آپ کو مزہ آنے لگے گا. میرا کوڈ بھی ہے کہ جب عبادت میں مزہ آنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. وہ گناہ ہو گیا اس سے معافی مانگ لیں. یہ ایک ہفتہ کر کے دیکھ لیجیے, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا اس کا بڑا پوزیٹو رزلٹ آئے گا. اور پھر آپ کے دل کے اندر ایک سلسلہ ہوتا ہے, محبت کا آغاز ہوتا ہے, پھر محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, پھر عشق کی طرف جاتی ہے, اور کئی جگہوں میں جنون کی طرف بھی چلی جاتی ہے. تو جب محبت بڑھے گی, ہم بڑے کر خوش قسمت ہوگی تو اللہ سے عشق بھی ہو جائے گا. یہ جو صوفیہ کرام ہے, اولیاء کرام ہے, یہ نہیں مناظر سے ہو کے گیا ہے نا کہ پہلے الفت ہوئی, راغب ہوئی. جیسے میں کہہ رہا ہوں ایک ہفتہ کر کے دیکھیے آپ, پیار سے محبت سے عبادت کر کے دیکھیے آپ, بندگی کر کے دیکھیے. اور اس کے بعد پھر کیا, اس کے بعد جب آپ کو محبت ہو جائے گی, محبت کے بعد پھر عشق ہو جائے گا. عشق میں یہ کہ سوچتا ہی کچھ نہیں نا, ہر وہ دل کرتا کہ اپنا محبوب جو ہے اسی کے بارے میں سوچا جائے, اسی کا ذکر کیا جائے. اور پھر جنون ہے کہ جس میں نظر کچھ نہیں آتا نا سوائے اس کے, تو وہ آخری سٹیج ہے. وہ ظاہر بات ہے ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے, لیکن اللہ سب کے نصیب میں کرے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.